ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो मॉड्यूल है सेकंड वो है प्रपोज़ल राइटिंग, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने प्रपोज़ल को डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स, ठीक है, कि किस पर्पस के लिए प्रपोज़ल यूज़ होता है। तो तीन पर्पसेस है इसके। पर्सुएसिव, यानी हम प्रपोज़ल इसलिए बनाते हैं कि दूसरे जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे फ़ंड एक्वायर कर सके, यानी उनको कन्विंस करके कि वो हमें प्रोजेक्ट दें, उनसे हम फंड एक्वायर कर सके। सेकंड वन इज़ इट्स बेसिकली कंटेक्ट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू और थ्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंट्रैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कि हम इस तरह से ये काम करेंगे, इसमें ये एक्टिविटीज़ होंगी, और ये कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, कोलैबोरेटिव एक्शन होता है। एंड द लास्ट वन इज़ प्लान ऑफ एक्शन। इसमें हम वर्क प्लान को डिस्क्राइब करते हैं, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, और एक वर्क प्लान इसमें होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक्टिविटी है, ये हम इस तरह से करेंगे, इसका टाइम ये होगा, वेन्यू ये होगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक प्लान ऑफ एक्शन के तौर पर हम प्रपोजल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा स्लाइड है वो है की सेक्शन ऑफ एनी प्रपोजल, ठीक है। तो हम सेक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रपोजल में कौन कौन से की सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहले ये बात याद रख ले आप लोग कि प्रपोजल जो होता है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होते हैं कि उनका अपना टेम्पलेट होता है, ठीक है। वो उस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि इस टेम्पलेट के बेस पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दे और आप डिस्क्राइब करें, ठीक है। अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप कोई ऑनलाइन आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वो मिलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप लोग फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डॉक्यूमेंट के शेप में आप प्रपोजल बनाएंगे तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ नैरेटिव। नैरेटिव में एक प्रोजेक्ट की समरी होती है और ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इसमें होता है, ठीक है। सेकंड, लॉजिकल फ्रेमवर्क, लॉग फ्रेम भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल फ्रेमवर्क में हम लॉजिकली प्रोजेक्ट के जो गोल्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और लॉजिक के साथ उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज़ बजट। बजट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना है, मतलब हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे या प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका ओवरऑल बजट क्या है। तो यहाँ पे हम बजटिंग करेंगे। बजटिंग का कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है। आप टेबल के फॉर्म भी, ज़्यादातर टेबल के फॉर्म में लोग बजट पेश करते हैं, ठीक है। तो आप अपना बजट टेबल के फॉर्म में बनाएं कि लेट्स सपोज आपको कुछ मटेरियल्स चाहिए या आपको कुछ और चीज़ें इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखे, उसके साथ उसका कॉस्ट लिखे और उसको टोटल करके फिर टेबल के फॉर्म में आप अपना बजट एक्सप्लेन करें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वर्क प्लान। वर्क प्लान में आप लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ और किस तरह से होंगे, किस तरह से एक्टिविटीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक पूरा वर्क प्लान इसमें होता है कि हाउ थिंग्स विल वर्क, ठीक है, कि काम हम किस तरह करेंगे और हमारा प्लान होगा वो किस तरह होगा। एंड द लास्ट वन इज़ पीपीपी, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान। इस प्लान में हम एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के क्या रोल्स होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का डिपार्टमेंट भी होता है, वहाँ पे पब्लिक रिलेशंस का भी डिपार्टमेंट होता है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर भी होता है, ठीक है, एडमिन का सेक्शन भी होता है। तो इसमें प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान में आप एक्सप्लेन करते हैं कि ईच डिपार्टमेंट, यानी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है उनके काम क्या होंगे, उनके रोल्स क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये सेक्शंस है, मेन सेक्शंस है जो किसी भी प्रपोजल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये जो वर्क प्लान है और प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। जो तीन मेन जो चीज़ें हैं वो नैरेटिव, लॉजिकल फ्रेमवर्क एंड बजट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लॉजिकल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, लॉजिकल फ्रेमवर्क आप लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस या डोनर एजेंसीज़ जो होती है तो उनका अपना लॉजिकल
فریم ورک ٹیمپلیٹ بھی ہوتا ہے اور ایک پروپوزل کا ٹیمپلیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جو یونیورسلی یوز ہوتا ہے لاجیکل فریم ورک کا، تو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ لاگ فریم ٹیبل ہے جو 4 کالم اینڈ 4 روز پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے. سو یہ جو اسٹرکچر ہے اس میں آپ گولز، یعنی آپ کا جو پروجیکٹ ہے، آپ کا جو پلان ہے اس کا گول کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اینڈ ایکٹیویٹیز کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو پھر کالم ہے تو اس میں آپ پروجیکٹ ڈسکرپشن ہے، تو اگر آپ نے گول لکھا ہے تو گول کو آپ ڈسکرائب کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس میں انڈیکیٹرز آپ وہ کریں گے کہ کون سے انڈیکیٹرز ہے کہ ان کے تھرو ہم پروجیکٹ کو اچھا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سورس آف ویریفیکیشن، کون سے ایسی چیزیں ہیں، ایسے مٹیریل ہے جس کے ذریعے سے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پروجیکٹ ٹھیک جا رہا ہے یا پروجیکٹ صحیح نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ تر لوگ میڈیا جو وہ ہوتی ہے وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ہم کوریج پرووائڈ کریں گے، یعنی فوٹوگرافس، ویڈیوز وغیرہ، یا اٹینڈنس شیٹ. لیٹس سپوز آپ ایک ٹریننگ ارینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو اٹینڈنس شیٹ ہے وہ ہے، یا اگر ایک پروجیکٹ ہے اس میں کچھ چیزوں کی ڈسٹریبیوشن ہے تو وہ آپ ان کی CNIC اور ڈیٹا. تو سورس آف ویریفیکیشن میں وہ چیزیں آپ ڈالیں جس کے ذریعے سے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کا، ٹھیک ہے. تو لاسٹ ون ایزمپشنس، کہ آپ کے ایزمپشنس کیا ہے اس کے بارے میں. لیٹ سپوز آپ کا گول ہے کہ میں جو 100 جو بچے ہیں ان کو اسٹریٹ چلڈرن کو ہم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا پروجیکٹ ہے. تو آپ کا ایزمپشن اس کے بارے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایزمپشن کیا ہے کہ کیا ہوگا، گول کس طرح سے اچیو ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ایزمپشنز لکھتے ہیں. یہ لکھنا ضروری ہے بھی نہیں اور ضروری ہے بھی، کچھ لوگ لکھتے ہیں کچھ لوگ نہیں لکھتے، لیکن ایزمپشن اس طرح سے ہونے چاہیے کہ وہ اچیویبل ہو، ٹھیک ہے. ایسے ایزمپشنز آپ لکھا کریں جو کہ ایزیلی اچیو ہو سکتے ہیں، جو کہ اچیویبل ہو. کیونکہ جب آپ پروجیکٹ پروپوزل میں وہ چیزیں لکھتی ہے اور جب بعد میں آپ پروجیکٹ کا رپورٹ بناتے ہیں اور وہ چیزیں اچیو نہیں کرتے تو ڈونر جو ایجنسیز ہوتی ہے تو اس پہ اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نیریٹیو کی طرف ہم آتے ہیں. تو نیریٹیو میں یہ جو نیریٹیو از بیسیکلی بیک بون آف پروپوزل، ٹھیک ہے. یہ پروپوزل کا بیک بون ہوتا ہے، اس میں سارا انفارمیشن نیریٹیو میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. In this activity you will be asked to link pieces of narrative to some of these sections below، ٹھیک ہے. تو یہ جو سیکشنز ہے 11 سیکشنز ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو ڈسکرپشن کی فارم میں ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایک ایک کو ایکسپلین کریں گے تو یہ تقریباً 1 to 2 پیجز آپ ایک ایک ہیڈنگ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز دا فرسٹ ون از آرگنائزیشنل انفارمیشن. آرگنائزیشنل جو انفارمیشن ہے اس میں آپ لکھیں کہ آپ کا آرگنائزیشن کب بنا، ٹھیک ہے، کہاں پہ رجسٹر ہے، یعنی کون سے ادارے کے ساتھ، جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے کون سے گورنمنٹ ادارے کے ساتھ. لیٹ سپوز آپ کا ٹریننگ ادارہ ہے تو کیا یہ جو ٹریننگ نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ رجسٹر ہے یا نہیں ہے. یا آپ کا نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے تو یہ آیا سوشل ویلفیئر کے ساتھ رجسٹر ہے یا نہیں ہے. تو وہ رجسٹریشن کی ڈیٹیل آپ ڈال لیں. نیکسٹ جو ہے آپ آفس کا ایڈریس، وہاں پہ پراپر آپ ای میل، جتنی بھی انفارمیشن ہے، آپ کے تھیمیٹک ایریاز کیا ہیں، کون کون سی چیزوں پہ آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہے. تو اوور آل انفارمیشن جو ہے آپ آرگنائزیشنل انفارمیشن میں آپ انکلوڈ کریں، ٹھیک ہے. آپ کے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے یا آپ نے کون سی اچیومنٹ کی ہے وہ سارا انفارمیشن آپ آرگنائزیشنل انفارمیشن میں ڈالیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے بیک گراؤنڈ یا آپریشنل کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ میں آپ یہ جو جس پروجیکٹ کے لیے یا جس فنڈ کے لیے، جس گرانٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے مطابق اگر آپ کا کوئی پاسٹ میں ایکسپیرینس ہے آپ کے آرگنائزیشن کے ساتھ، آپ کا آرگنائزیشن کا ایکسپیرینس ہے، ایسے پروجیکٹس کیے ہیں، تو وہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ اس کا شو کریں.
وہ ڈال لے، اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائے، کریٹیکلی اس کو وہ کرے. اور اگر آپ گرانٹس کے لیے، فنڈس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ فرسٹ جو ٹول ہے پرسویسو ٹول اس کو یوز کریں. یعنی آپ ایسے ووکیبلری، ایسی جو لینگویج ہے وہ استعمال کرے جس سے وہ کنونس ہو. ٹھیک ہے. تھرڈ ون از پرابلم انالیسز یا آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے. تو پرابلم انالیسز میں آپ اس میں ایک ٹول یوز ہوتا ہے پرابلم ٹری. تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی. اگر وہ نہیں تو ایزیلی ڈسکرپشن کی فارم میں آپ پرابلم انالیسس کریں، آبجیکٹیوز آپ ایکسپلین کریں. اور جو لیٹ سپوز ایک ڈونر ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایجوکیشن کا ان کا پروجیکٹ ہے کہ وہ چاہ رہے کہ اسٹریٹ چلڈرن پہ وہ کام کرے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ پرابلم ہے نا اسٹریٹ چلڈرن اور ان کے ایجوکیٹ کرنا، تو اس پرابلم پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی انالیسس کرے. اپنے آرگنائزیشن کے بیک گراؤنڈ اور آرگنائزیشن جو انفارمیشن ہے اس سے ریلیٹ کر کے آپ آبجیکٹیوز بنائیں کہ اس پروجیکٹ کے یہ آبجیکٹیوز ہوں گے، ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے، اور پراپر آپ گولز اینڈ آبجیکٹیوز آپ ایکسپلین کریں. دا نیکسٹ ون از ٹارگیٹ گروپس. ٹھیک ہے. ٹارگیٹ گروپس یہ ہے کہ آپ کون سے گروپ پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو کمیونٹی میں ڈفرینٹ گروپس ہیں نا. اگر آپ ایج کے بنیاد پہ دیکھ لیں تو بچے الگ جو ہے وہ گروپ ہے، اس میں ٹین ایجر پر الگ گروپ ہے، ایڈلٹس پر الگ گروپ ہے، اولڈ ایج پیپل الگ گروپس ہے. اگر آپ جینڈر کے بیس پہ دیکھ لیں تو فیمیل الگ ہے، میل الگ ہے. اگر آپ آکوپیشن کے لحاظ سے دیکھ لیں تو سوسائٹی میں ڈفرینٹ گروپس بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ ٹارگیٹڈ جو گروپس ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اسٹریٹ چلڈرن پہ اگر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے جو ٹارگیٹ گروپس ہوں گے وہ اسٹریٹ چلڈرن ہوں گے. ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ وومنس پہ کام کریں، وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے جو ٹارگیٹ گروپس ہوں گے وہ وومن ہوں گے، فیمیل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ان سمپل ورڈز ٹارگیٹ گروپس وہ لوگ ہوتے ہیں جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ٹارگیٹ گروپس ہوتے ہیں. دا نیکسٹ ون از مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پلان. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ پروجیکٹ آپ کو مل گیا تو اس کی مانیٹرنگ کس طرح کریں گے، اس کی ایویلویشن کس طرح کریں گے. تو یہاں پہ آپ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پلان کو ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے پاس یہ ٹیم ہے، ہم اس طرح سے مانیٹرنگ کریں گے، اس طرح سے ایویلویشن کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں سارا پلان آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ مانیٹرنگ ہم کس طرح کریں گے، ایویلویشن ہم کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. تو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن میں ذرا بتاتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن میں. ٹھیک ہے. مانیٹرنگ جو ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو آپ ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کام کس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مانیٹرنگ آفیسرز ہوتے ہیں تو وہ ٹیم جاتی ہے اور کام کو دیکھتے ہیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا صحیح نہیں ہو رہا. ایویلویشن جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر درمیان میں اور لاسٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ لاسٹ میں ہوتا ہے. یہ جو ہے پروجیکٹ کے بعد ہوتا ہے. پروجیکٹ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ایویلویشن کرتے ہیں، پھر اس کو تولتے ہیں کہ آیا یہ جو پروجیکٹ ہے اس نے اپنے آبجیکٹیوز، اس کے پروجیکٹ کے جو گول تھے، جو آبجیکٹیوز تھے، یہ اچیو کر لیے ہیں یا نہیں کر لیے. ٹھیک ہے. یا پروجیکٹ کے لوپس ہول کیا تھے. ٹھیک ہے. کون کون سے مسٹیکس ہم نے کیے تھے. تو یہ سارا ایویلویشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پلان میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ مانیٹرنگ ہم کس طرح سے کریں گے اور ایویلویشن کا پلان ہمارا کس طرح ہوگا. ویزیبلٹی میں ہم زیادہ تر وہ چیزیں شو کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے ویزیبل ہو. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو ہمارے لیے ویزیبل ہو تو وہ چیزیں ہم ویزیبلٹی میں ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیڈز کیا ہے، یعنی نیڈز یا ریسورسز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے یا اگر یہ کام ہم کریں گے تو ہمارے پاس کون سے چیزوں کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. یا کون سے ریسورسز کی ضرورت ہوگی. لیٹ سپوز آپ ٹریننگ دے رہے ہیں فیمیل کو سکلز ڈیولپمنٹ میں یا کوئی اور چیزوں پہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو ہال چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو مطلب
فیمیل کو ٹی اے ڈی اے دینا ہے یا ان کے لیے مختلف چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، تو یہاں پہ آپ وہ سب مینشن کریں کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ان ریسورسز کی ضرورت ہوگی، یہ ضروریات ہوگی ہمارے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاجیکل فریم ورک اپروچ یا پلان ریزلٹ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ لاسٹ میں ہم نے جو ایکسپلین کیا تھا کہ لاجیکل فریم ورک کس طرح سے آپ بنائیں گے، تو وہ جو لاجیکل فریم ورک آپ لوگوں نے بنایا تو وہ آپ یہاں پہ پھر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ لاجیکل فریم ورک اپروچ آپ ٹیبل کے فارم میں یہاں پہ آپ سمپلی وہ وہاں پہ بنایا تو یہاں پہ آپ پیسٹ کریں گے۔ اچھا، کوآرڈینیشن کا رول جو ہے آرگنائزیشن میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اینڈ کوآرڈینیشن سے کام آسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوآرڈینیشن از بیسیکلی لائزون اینڈ کنیکشن بٹوین پیپل۔ تو پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کا آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا۔ تو پروجیکٹ کوآرڈینیٹر جو ہوتے یا کوآرڈینیشن ٹیم ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈونر ایجنسی کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں، وہ اپنے جو باس ہوتا ہے یا آرگنائزیشن کی ٹیم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہ کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں۔ تو کوآرڈینیشن کا پلان کیا ہوگا، کوآرڈینیشن کون کریں گا اور کس طرح سے ہم کوآرڈینیشن کریں گے، تو یہ یہاں پہ آپ یہ پلان مینشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ فائنینشیل اوور ویو اینڈ بجٹ، فائنینشیل اوور ویو اور بجٹ میں آپ بجٹ کو ایکسپلین کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہے یا کتنا خرچہ اس پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ اپنا بجٹ پیش کریں، اور زیادہ تر آرگنائزیشن پھر ان پروجیکٹ کو یا ان آرگنائزیشن کو پروجیکٹس دیتے ہیں جن کا بجٹ بھی تھوڑا مناسب ہو اور ایکٹیویٹیز اور گولز آبجیکٹیوز وہ بھی اچھے ہو، ورک پلان بھی ان کا اچھا ہو، تو ان کو زیادہ تر پروجیکٹ ملتے ہیں۔ تو فائنینشیل اوور ویو میں آپ اس طرح سے چیزیں ڈالیں، آپ بے شک بجٹ زیادہ بنائیں لیکن اس کو ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکرائب کریں، اس کو ڈسکرپشن کے فارم میں لکھیں کہ یہ ہم نے لکھا ہے تو یہ کہاں پہ یوٹیلائز ہوگا، یوز کہاں پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کریں تو فائنینشیل اوور ویو اور بجٹ آپ کو بہت اچھا آئے گا۔ بجٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ٹیبل کے فارم میں اگر لکھے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہاں پھر ایزیلی وہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ ایزیلی اس کو کیچ کر لیتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ اینڈ the last one is transition and sustainability۔ اس میں آپ وہ چیزیں لکھتے ہیں کہ کن چیزوں کے ذریعے ہم اس پروجیکٹ کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں کہ ہم نے صرف ایکٹیویٹی کی اور بس ختم، نہیں، سسٹینیبلٹی کس طرح، اس کو ہم سسٹین کس طرح رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اسٹریٹ چلڈرن پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اسٹریٹ چلڈرن کو اگر ہم پڑھائے، اگر پھر وہ دوبارہ اسٹریٹ پہ جائے اور بھیک مانگنا شروع کرے تو پھر تو اس کے لیے آپ پلان کریں گے کہ نہیں، ہم اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ان کو ہم سکل سکھائیں گے، پھر ان کو ہم جابز وغیرہ پرووائڈ کریں گے، ان کو ہم مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ لنک کریں گے کہ ان کو انٹرنشپ وغیرہ ملے۔ تو یہاں پہ سسٹینیبلٹی پلان آپ ایکسپلین کریں گے کہ ان طریقوں سے ہم اس پروجیکٹ کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سارا جو میں نے ایکسپلین کیا یہ نیریٹو میں، اور نیریٹو کو بیک بون کہتے ہیں۔ تو نیریٹو میں سارا ڈیٹیل آ جاتا ہے، بجٹ بھی اس میں آ گئی، اس میں لاجیکل فریم ورک بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اور آرگنائزیشن کے بارے میں ایکسپلینیشن، آرگنائزیشن انفارمیشن، بیک گراؤنڈ اور آپریشنل کنٹیکسٹ بھی اس میں آ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ سارے نیریٹو میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیریٹو بیک بون ہے پروپوزل کا۔ سو دیٹس آل اباؤٹ پروپوزل رائٹنگ۔ یہ آپ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پروپوزل اس طرح نہیں کہ آپ نے یہ ٹریننگ لی اور آپ پروپوزلس کے ایکسپرٹ ہو گئے، نہیں، آپ دوسرے پروپوزل دے کے اس کو اسٹڈی کریں کہ انہوں نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، کس طرح سے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، کون سی ووکیبلری یوز کی ہے، کون سے ٹرمینالوجیز یوز کی ہے، پریسائز اور کنسائز لینگویج یوز کیا ہے۔ بیسیکلی ٹیکنیکل رائٹنگ، پروپوزل رائٹنگ اور یہ سب
ٹیکنیکل رائٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں تو اس میں آپ پریسائز لینگویج میں، کنسائز لینگویج میں اور ایزی لینگویج میں آپ اپنی انفارمیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آسان زبان میں، پریسائز لینگویج میں، کنسائز لینگویج میں آپ اپنی بات کو کنوے کر سکیں. اینڈ اٹس ٹیکنیکل رائٹنگ از بیسیکلی ریٹن کمیونیکیشن، جو کہ آج کل کے دور میں، آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں، اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور آج کل جو نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز ہے، جو ڈونرز ایجنسیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو پروپوزل رائٹنگ کے ایکسپرٹس وہ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے پیدا کریں پروپوزل رائٹنگ کے ایکسپرٹس کو، ٹھیک ہے. میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں تو میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو سروسز دیتا ہوں، ان کو کنسلٹنسیز دیتا ہوں، ان کے لیے پروپوزلز وغیرہ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے پے کرتے ہیں. تو آپ خود بھی یعنی ایز اے فری لانسر بھی آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر سکتے ہیں. اینڈ ود ان دی آرگنائزیشن اگر آپ امپلائی ہے کسی آرگنائزیشن کا تو وہاں پہ بھی آپ ایک اچھے جگہ پہ آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ پروپوزل رائٹنگ اور ریٹن کمیونیکیشن، اس میں اگر آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہو گیا تو پھر میرے خیال سے کسی چیز کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ریٹن کمیونیکیشن جس طرح سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے آرگنائزیشن میں کام کیا ہے یا انٹرنشپ کیا ہے تو وہاں پہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے، اگر آپ آفیشیل لیٹرز دیکھ لیں، اگر آپ میموز دیکھ لیں، رپورٹس دیکھ لیں، تو وہ سارے جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی آرگنائزیشن ٹیکنیکل رائٹنگ کے بغیر نہیں چل سکتا. اور اگر میں پھر نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ان جی او سیکٹرز کی بات کروں تو وہاں پہ پروپوزل رائٹنگ از مینڈیٹری، از مسٹ، کیونکہ ان کا سب کچھ جو ہے ان کے پروپوزل پہ، رپورٹس پہ، اس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح رپورٹ دے اور صحیح پروپوزل بنائے تو وہ آرگنائزیشن ایزیلی پروجیکٹ کو ون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. اللہ حافظ.